میں بھی پلیز تو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत वक्त हो गया जी, अब तक लेसन का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, और लेकिन असल नेकी इसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए और माल दे उसकी मोहब्बत के बावजूद। किस किस को माल दे? सबसे पहले कराबतदारों को और यतीमों को और मिस्कीनों को। सबसे पहला हुक्म आया है रिश्तेदारों के लिए, उसके बाद यतीमों का हिस्सा बनता है, और फिर मिस्कीनों का हिस्सा बनता है, और फिर मुसाफिरों का, और फिर मांगने वालों का, और फिर गर्दनें छुड़ाने में, यानी कि किसको? जो कैदी हैं उनको आजाद करवाने में, और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जो अपना अहद पूरा करने वाला है जब अहद करें, और खसूसन जो तंगी और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, और यही यही बचने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं और अल्लाह ताला के अजाब से बचने वाले हैं। और ये मुत्तकी हैं, तकवा इख्तियार करने वाले हैं, अपने आप को हर हर चीज से बचाने वाले हैं। मुसलमानों को जब पहले ही बैतुल मुक़द्दस और फिर काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, तो ये बाज अहले किताब और बाज मुसलमानों पर ये चीज बड़ी मुश्किल गुजरी। अल्लाह ताला ने इस आयत में इसकी हिकमत बयान फरमाई कि असल मकसद अल्लाह ताला की इताअत, उसके अहकाम की फर्माबरदारी, जिधर वो कहे उधर रुख करना, और जो हुक्म वो दे उस पर अमल करना है। ये है असल नेकी, तकवा और कामिल ईमान। रहा मशरिक या मगरिब में से किसी तरफ रुख करने की पाबंदी हो, तो पाबंदी तो उसमें कोई कोई नेकी नहीं, अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से ना हो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना, इसमें मन से पहले जो बिर्रुन का लफ्ज जो है वो महसूफ है, यानी असल नेकी। असल नेकी उस शख्स की नेकी है। ये आयत नेकी की तमाम इकसाम पर मुश्तमिल है, और इसमें तमाम बुनियादी अकायद, आमाल और इखलाक आ गए हैं। इमाम बुखारी ने इस आयत को किताबुल ईमान के तहत बाबुल उमूरुल ईमान में जिक्र फरमाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आयत है, ये दर हकीकत ईमान का एक लाजमी जुज और हिस्सा है, कि ईमान दर हकीकत इंसान के तमाम हकीकी अकायद पर बेस करता है। जिस इंसान के अकायद दुरुस्त नहीं, उसका ईमान दुरुस्त नहीं। जिसका अकीदा गलत है, उसका ईमान भी गलत है। पहले माल की मोहब्बत के बावजूद उसे कराबतदारों में और दूसरे मुस्तहिकीन को देने का जिक्र फरमाया। बाद में नमाज कायम करने और ज़कात देने का जिक्र फरमाया। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान के माल में सिर्फ ज़कात ही वाजिब नहीं, कि ज़कात देने के बाद सारा साल बंदा फारिग हो गया, बल्कि ज़रूरत के वक्त मुस्तहिकीन पर माल खर्च करना भी वाजिब है। मसलन माँ बाप और दूसरे जरूरतमंद रिश्तेदारों का दान नफका, मेहमान पर खर्च करना, जरूरतमंद हमसाए, मुजाहिदीन और आयत में मज़कूर दूसरे तमाम हजरात जिनका जिक्र इस आयत में है, उनका भी जिक्र अल्लाह ने कर दिया, कि उनका जिक्र ज़कात से पहले इसलिए किया कि आम तौर पर इससे गफलत बरती जाती है। अब यतीम कौन होता है? यतीम वो है जिसका वालिद फोत हो जाए और वो अभी बालिग ना हुआ हो। जब इंसान बलूगत को पहुंच जाता है, तो वो फिर जो बलूगत में पहुंचने के बाद वो यतीम नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यु, ला यु, ला युत ला युतमा बादल इहतलाम, बलूगत के बाद यतीमी नहीं। बाकी मुस्तहिकीन होते हैं, लेकिन ये बलूगत के बाद यतीमी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वलमूफूना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है वलमूफून बिअहदिहिम। ये अल्लाह ताला ने जो ये बात बताई, वलमूफून बिअहदिहिम, कि वो नेकी करने वालों से मुतल्लिक, बाज अल्लाह ताला ने नेकी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कुछ नेकी करने वाले साबिरीन भी होते हैं, और कुछ लोगों के लिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि वलमूफून बिअहदिहिम, कि जब भी वो वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करते हैं। वादे को पूरा करने वाले हैं, वो सब्र करने वाले भी हैं, और वादे को पूरा करने वाले हैं, यानी अपने अहद को पूरा करने वाले हैं। वलमूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, वो अहद को पूरा करने वाले हैं। फिर वस्साबिरीन फिल बअसाई, और फिर वो जब भी उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है
تو پھر اس پر صبر کرتے ہیں، اور وہ اس پر صبر بھی ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ بہت ہی اچھا صبر کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف ہو، بیماری ہو، مال کی تنگی ہو، جو بھی تنگی ہو، جو بھی تکلیف ہو، ہر معاملے میں وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ ہیں جو متقی ہیں، بچنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے، معروف طریقے سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ القتلہ، یہ لفظ جو ہے در حقیقت یہ القتلہ کا لفظ قتیل ان کی جمع ہے، القتلہ، القتلہ کا لفظ جو ہے یہ قتیل ان کی جمع ہے، القتلہ، کہ القتلہ کا جو لفظ ہے یہ القتلہ فی القتلہ، یہ قتیل ان کی جمع ہے یہ لفظ۔ اس آیت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر کے تو قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح عورت ہی کی قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں۔ مگر یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کے بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا متعید مردوں کو، بہت سارے مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا اگر کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، قاتل کو اس قتل کے عوض میں قتل کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کرے گا تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مکمل خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا ہے۔ من اخیہ، یہاں پر مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دے، یعنی کہ پیسے لیے بغیر معاف کر دے، دوسری یہ کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لے لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت نہ ادا کرنا ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کا دیر کرنا ظلم ہے، یعنی آپ اپنے پیسے کو جو دینا ہے اس کو دینا، اس کو دیر کرنا اس میں یہ ظلم ہے۔ تخفیف من ربکم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، وہ صرف قتل کرتے تھے، دیت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت دے دی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی اس کے اسباب اور کرائم یعنی کہ آ پہنچے، یعنی کیونکہ موت آنے کے بعد وصیت تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کیا فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے تم پر اے عقل والو تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا۔ وصیت کیا کرنا ہے کہ وہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، وصیت کرنا کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ دو راتیں اس کے بغیر گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس بات میں پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں، کیونکہ وارث کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کرتے ہوئے ان کا حق مقرر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وصیت کے بعد کسی اور کی وصیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دے دیا، چنانچہ کیا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے لیکن وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں تو اس آیت میں والدین اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کس طرح فرض کی گئی؟ اس سوال کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اب والدین اور اقربین کے حق میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور اقربین کے حصے کی خود اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے، لہٰذا ان کے حق میں وصیت نہیں ہے، مگر کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا، ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ مثلاً وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں، وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے۔ یا کسی شخص کے دادا دادی یا نانا نانی کا اگر کوئی پرسان حال نہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہیں، یعنی اگر آپ کے والد موجود ہیں تو آپ کے دادا دادی نانا نانی آپ کے وارث نہیں بنتے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ پاکستان کے قانون میں اللہ کے حکم کی بغاوت کرتے ہوئے انہیں وارث بنایا گیا ہے، ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ ساتھ جو ان کا دادا ہے اس کے ورثے سے بھی بالکل محروم نہ ہو جائیں۔ اگر باپ کی زندگی کے اندر بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کی جائیداد کے وارث پوتے پوتیاں نہیں ہوتے۔ اگر دادا زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا، پوتے پوتیاں زندہ ہیں، تو اس مال کے حصے دار پوتے پوتیاں نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی فوت ہو جاتی ہے اور اگر نواسے نواسیاں زندہ ہیں تو کیا ہوا کہ پھر نانا کی جائیداد میں سے نواسے نواسیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ خاص طور پر ایک خاص پاکستان کے اندر یہ قانون پاس کیا گیا، کسی نے اپنے نواسے کو حصہ دلوانے کے لیے اس قانون کو پاس کروایا پاکستان کے اندر، ادروائز قرآن کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے وصیت کرنے کا حکم کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں۔ کل مال میں سے 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ دادا اپنے مال میں سے اپنے حصہ جو اس کا 1/3 حصہ اس کا اپنا بنتا ہے اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو زیادہ سے زیادہ تہائی مال وصیت کی اجازت دی اور اس سے بھی بہت قرار دیا، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے وصیت میں دینے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں بھی آپ جب مرنے کے لیے وصیت کرتے ہیں اپنی جائیداد میں سے تو وہ صرف 1/3 ہی دے سکتے ہیں۔
ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس ان کے درمیان اصلاح کر دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، اس میں وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے۔ جنفن کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی اگر کسی ایک طرف مائل ہو جائے، وصیت کرنے والا اگر کسی ایک طرف طرفداری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او اسمن یا ناجائز کام کی وصیت ہو، مثلا شراب پلانے کی، ناچ کرانے کی، کسی قبر پر چراغاں کرنے کی، میلہ یا عرس کرانے کی، کوئی اس قسم کی وصیت ہو تو ایسی وصیت کو تبدیل کروانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَأَصْلَحَا بَيْنَهُمْ، تو ایسے وارثوں کو چاہیے کہ وہ سمجھا بجھا کر اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دیں۔ فَأَصْلَحَا بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ایسی وصیت کو تبدیل کرنا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔